أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल नाज़ियात की आयत नंबर 2 से 6 तक के जो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मानी किए हैं वो हमने पढ़े थे, देखे थे। आज हम, क्योंकि इनके मानी में, इन 5 आयात के मानी में कुछ तकरार है, यानी कि मिलते जुलते मानी है, और कुछ में वो है इख्तलाफ है, तो इस वजह से हम इसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए इन मानी के इख्तलाफ और तकरार की वजह से पढ़ने वाला जो है वो जो है सही तरह समझ नहीं पाता। तो इन मसाइल को देखते हुए आज का जो टॉपिक है वो है कि सही तफसीर के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सही तफसीर के लिए, इन आयात की सही तफसीर करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, और इसके अलावा भी कुरान करीम में तफसीर करने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आयात में अल्फाज के जितने भी मानी लुगत में बयान हुए हैं वो सब इन पर लागू हो सकते हैं, लेकिन सही तफसीर व तशरीह के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्फाज के मौका महल और कराइन का ख्याल रखना, तरतीब अल्फाज का ख्याल रखना, आयात के बाहमी जोड़ का ख्याल रखना, सियाको सबाक का ख्याल रखना, पिछली आयात के साथ इनका जोड़ बनता है या नहीं, इस बात का ख्याल रखना। अब आयत नंबर 2 और 3 के मानी एक ही हैं। जैसे नाज़िआत से सितारों का जाना और वापस आना मुराद लिया जाता है, और नाशितात से भी सितारों का जाना और वापस आना मुराद लिया जाता है। आयत नंबर 4 और 5 के मानी एक ही लिए जाते हैं। वस्साबिहाती सबहा के ये मानी किए जाते हैं कि ये सितारे जो इफलाक में दौड़ते फिरते हैं, और फस्साबिकाती सबका के मानी भी ये किए जाते हैं कि ये सितारे जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर सूरज चांद को पकड़ ले और निज़ाम शमसी तबाह बर्बाद हो जाए तो इसमें दुनिया का कोई भी नफ़ा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। हमें सबाक हमें इन बातों में तलाश करना चाहिए। सबाक जो है, इन बातों में तलाश करना होगा जिनमें दुनिया का नफ़ा है, ना कि इन बातों में जिनमें नुकसान और तबाही है। फिर फल मुदब्बिरात अमरा के मतलब कहा जाता है कि इससे मुराद नजूम है, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हसना क़ाला मुतिरना बिनु इन कज़ा व कज़ा फ़ज़ालिका काफ़िरुम बी व मुमिनुन बिल कवाकिब। बुखारी मिस्री जिल्द अव्वल अब्वाबुल इस्तिक़ा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ सितारे के असर की वजह से बारिश होती है वो मेरा काफिर है और सितारों का मोमिन है। तो इस तरह से आगे हम इन आयात के जो मानी हैं इनमें जो इख्तलाफ है और इनके मसाइल हैं उसको देखते हैं कि इन 5 आयात को जब हम पढ़ते हैं तो किसी एक बात पर मुफस्सिरीन जो हैं उनमें एक ही आयत के सब ने एक मानी किए हों इस बात पर इत्फाक नहीं, बल्कि इनमें कुछ इख्तलाफ पाया जाता है और मानी में तकरार भी पाया जाता है। जब आम इंसान, हम जैसा एक आम इंसान पढ़ता है तो वो परेशान हो जाता है और आयात के मानी, आयात को समझ नहीं पाता सही तरह। आयात के मानी में इत्तफाक भी है, लेकिन कुछ ऐसे मानी हैं जिनमें मुफस्सिरीन में इत्तफाक पाया जाता है। यानी ये जो आयात हैं इनके मानी में तकरीबन कुछ मानी ऐसी हैं जिनमें तमाम मुफस्सिरीन का इत्तफाक है।
اس میں نمبر 1 ہے موت یعنی ارواح نکالنا. یہ 5 آیات میں ہر مفسر نے کسی نہ کسی آیت میں اس کا یہ معنی کیا ہے. فرشتوں کے گروہ اور مومنین کے گروہ، اس معنی پہ بھی تقریباً سب کا اتفاق ہے. وہ غازی جو تیر اندازی کرتے ہیں اور غزوات میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں. یہ اس معنی پر بھی سب مفسرین کا اتفاق ہے. اب ان مشکلات کا ہم حل کیسے نکالیں گے؟ تو والنازعاتی غرقا، قسم ہے سختی سے کھینچنے والوں کی ڈوب کر. والناشطاتی ناشتا، قسم ہے ان کی جو بند باندھتے ہیں آسانی سے باندھنا. والسابحات سبحا، قسم ہے ان کی جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا. فالسابقات سبقا، قسم ہے ان کی جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھنا. فالمدبرات امرا، قسم ہے ان کی جو تدبیر کرنے والے ہیں کام کی. اب پہلی 4 آیتوں میں مفعول جو ہے مطلق کے طور پر استعمال ہوئے، جبکہ 5ویں آیت میں مفعول بے کے طور پر استعمال ہوئے. اب مفعول مطلق اور مفعول بے کیا ہے؟ تو یہ یقیناً سب کو اس کی بالکل سمجھ نہیں. تو یہ چھوٹی سی پوائنٹ جس سے عام ہم سمجھ سکتے ہیں، بہت زیادہ لمبا گرامر میں ہم نہیں جائیں گے. مفعول مطلق اور مفعول بے میں جو فرق ہوتا ہے کہ دونوں مصدر ہوتے ہیں. مفعول مطلق بھی مصدر ہے، مفعول بے بھی مصدر ہے. لیکن مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنے فعل کا مصدر ہوتا ہے، یعنی جو فعل ہے اسی میں سے مصدر آگے آتا ہے. یعنی فعل اور مفعول ایک ہی مصدر سے آتے ہیں. اور مفعول بے جو ہوتا ہے اپنے فعل کے مصدر سے مختلف مصدر ہوتا ہے. عربی زبان بہت فصیح و بلیغ ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں. تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ عربی زبان میں معنی صرف جو فعل سے متعین نہیں ہوتے، جو فعل کے معنی کیے جاتے ہیں یہ جملے کے، وہ فعل سے نہیں، صرف اور صرف فعل سے نہیں ہوتے، بلکہ فعل کو اس کے مصدر سے باندھ کر معنی متعین کیے جاتے ہیں. مصدر کے ساتھ ملا کر معنی متعین کیے جاتے ہیں. فعل کی شکل ایک ہوتی ہے لیکن مصدر اگر مختلف ہو تو اس کے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں. جس طرح کے ہے والنازعاتی، اے نازع آ ہے، نازع آ سے ہے اور نازع آ کے کئی مصدر آتے ہیں. نازع آ کا مصدر نازعن بھی آتا ہے، نازع آ کا مصدر نزوعن بھی ہے، نازع آ کا مصدر نزاعن و نزوعن، نزاعاتن وغیرہ وغیرہ، یعنی اس سے زیادہ بھی مصدر ہیں. اچھا، اگر آپ یہاں پہ اب میں یہ جو تفسیر ہے اور اس میں جو اتنا کچھ ہے یہ لکھ کر سلائڈس نہیں اس کی بنا سکتی، کہ اتنا کچھ لکھنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اگر آپ لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیں تو آپ سپارہ کھولیں اور آیت کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اب اگر اس آیت میں ہوتا والنازعات نازعا، آیت کیا ہے؟ والنازعات غرقا. اگر ہوتا والنازعات نازعا تو اس کے معنی صرف اتنے ہی ہوتے جو نازعن مصدر کی صورت میں نازعا کو حاصل ہوتے. اور اگر والنازعات نزوعن ہوتا، یعنی کہ نزوعن بھی اس کا مصدر ہے، تو وہ معنی ہوتے جو نزوعن کا مصدر دلالت کرتا ہے. اور اگر نازعات کے ساتھ نزاعن آ جاتا تو بھی وہ معنی ہوتے جو نازعا نزاعاتن و نزاعن سے ظاہر ہوتے. لیکن جب کسی فعل کا مصدر نہ آئے بلکہ باہر سے کوئی لفظ آ جائے، یعنی اس فعل کا مصدر نہیں آ رہا بلکہ باہر سے کوئی مصدر وہاں آ رہا ہے، تو پھر اس طرح سے جیسے کہ والنازعات غرقا، اس میں غرقا باہر کا مصدر آیا، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمام مصدر، نازعات کے جتنے بھی مصدر آتے ہیں اس میں سے جو بھی معنی اس جگہ صحیح ہو سکتے ہیں یا زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں وہ مراد لیے جا سکتے ہیں. گویا اس طریق سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم سب معنی کو دیکھو،
یعنی والنازعات کے جتنے مصدر ہیں ان سب کے معنی کو دیکھیں اور پھر غور کریں کہ اس آیت کے معنی کیا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں والناشطاتی ناشطا، اس کے بھی دو مصدر ہیں، لیکن اس آیت کے وہی معنی ہیں جن پر ناشطا مصدر دلالت کرتا ہے۔ یعنی والناشطات کی ناشطات کے مصدر دو ہیں، لیکن اس کے معنی وہ ہوں گے جو نشطہ کا مصدر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے جس معنی پر۔ اب اگر مفسرین اور تابعین کا اتفاق ہے کہ اس سے ملائکہ مراد ہیں، تو یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں، ملائکہ کی طرف مذکر کی ضمیر جانی چاہیے۔ ملائکہ جو ہے وہ مذکر ہیں، مؤنث نہیں ہے، تو اس کی جو ضمیر ہے وہ مذکر کی جانی چاہیے، جبکہ وہ ناشطات جو ہے، ناشطات یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ناشطات مؤنث ہے، اور اگر یہ ملائکہ کے گروہ ہے تو پھر اس کی ضمیر جو ہے وہ مذکر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ملائکہ مذکر ہیں، فرشتے مذکر ہیں۔ تو یہاں پہ جس طرح کے قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی اس بات کا کی ہمیں مل جاتی ہے ثبوت، جیسے سورہ النحل کی آیت نمبر 51 میں ہے یفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر جو ہے ملائکہ کی وہ مذکر کی طرف پھیری گئی ہے، جبکہ یہاں مؤنث کی ضمیر ہے والناشطات میں۔ تو ملائکہ مؤنث نہیں ہے، اور اس میں مفسرین جو ہیں ان کی یہ رائے ہے، تمام مفسرین کی رائے ہے کہ فرشتوں کے لیے ضمیر مذکر آنی چاہیے تھی، مگر یہاں فرشتوں سے مراد طوائف الملائکہ ہے۔ طوائف الملائکہ فرشتوں کے گروہ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، طائفہ اردو میں جس کو ہم گروہ بولتے ہیں، یعنی کہ جس میں بہت سارے لوگ، ایک گروہ ہے، ایک ٹیم ہے، اس کو عربی میں طائفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں طوائف الملائکہ یعنی کہ طائفہ ملائکہ کے گروہ ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس کی جو ضمیر ہے فرشتوں کی ملائکہ کی وہ مذکر کی طرف پھیری جاتی ہے، یعنی کہ طائفہ جو گروہ ہے اس کی ضمیر چونکہ مؤنث ہوتی ہے، تو اس لیے ملائکہ کی جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی طرف پھیری گئی ہے، اس لیے ضمیر یہاں مؤنث لائی گئی ہے۔ چنانچہ تمام مفسرین جو ہیں اور ادیب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ والنازعات غرقا اور والناشطات نشطا سے فرشتوں کے بہت سے گروہ مراد ہیں، اور چونکہ نازعات میں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ فرشتوں کے گروہ در گروہ، یعنی کہ بہت سارے گروہ۔ اب جب تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جان نکالنے والا طائفہ، یعنی جان نکالنے والا گروہ۔ اب اس سے پہلے ہم لوگ بھی سمجھ رہے تھے، ان آیات کو پڑھنے سے پہلے میں بھی پہلے یہی سمجھتی تھی کہ ایک ہی فرشتہ ہے جو سب کی جان نکالتا ہے، لیکن ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف ایک فرشتہ نہیں بلکہ یہ پورا گروہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کام پر گروہ در گروہ جو ہے، پورا گروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو مختلف انسانوں کی اپنے اپنے رنگ میں جان نکالتے ہیں، وہ جو گروہ ہے جان نکالنے والا گروہ فرشتوں کا مختلف انسانوں کی اپنے اپنے رنگ میں جان نکالتا ہے، جیسے ہم نے مفسرین کی معنی میں جو دیکھے تھے کہ کچھ نے کہا کہ یہ مومنین کی جو جان نکالتے ہیں وہ نرمی سے نکالتے ہیں، اور کافروں کی جب نکالتے ہیں تو سختی سے نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جان نکالنے والا جو گروہ ہے مختلف انسانوں کی اپنے اپنے رنگ میں جان نکالتا ہے۔ اسی طرح باقی کاموں کے متعلق بھی یہی سمجھا جائے گا کہ باقی کاموں کے متعلق اگر ایک خیال کیا جائے کہ ایک فرشتہ ہی زمین پر اتر کر، یعنی کہ باقی سارے کاموں کے متعلق بھی سمجھا جائے گا کہ فرشتوں کے گروہ مقرر ہیں ان کاموں پہ، اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ ایک فرشتہ زمین میں اتر کر تمام کام کرتا ہے تو پھر یہ عقیدہ اسلام کے یہاں پہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام میں یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آ گیا کہ یہ فرشتوں کے گروہ ہیں۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایک کام پر ایک ایک گروہ ملائکہ مقرر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ معنی ہے کہ ملائکہ کا کام محدود ہوتا ہے اور پھر دائرہ عمل بھی محدود ہوتا ہے۔ ایک کام جو ایک گروہ کے سپرد ہوتا ہے اسے ایک گروہ کرتا ہے، نہ کہ ایک فرشتہ۔ اور یہ حالت تو ماننی پڑے گی کہ ہر گروہ کا کوئی نہ کوئی مرکز بھی ہوگا، اور اس مرکز کے ساتھ اس کے جو افراد ہیں، جو گروہ ہے، جو کچھ فرشتے ہوں گے ان کے تعلقات بھی ہوں گے، اور وہاں وہ اپنے افسران کو جو اوپر کے فرشتے ہوں گے ان کو رپورٹ بھی دیتے ہوں گے۔ ہاں، یہ یقیناً ہے کہ یہ انسانوں کی طرح نہیں ہوگا، لیکن فرشتوں کی جو شان ہے اس شان کے مطابق ان کے یہ ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک خیال آتا ہے کہ جس طرح ہم انسان جو ہیں وہ نظام چلانے کے لیے ان کے ٹیمز ہوتی ہیں، ایک ادارے کی یا ایک کام کے لیے ایک ٹیم ہوتی ہے، تو اسی طرح فرشتوں کی بھی ٹیمیں ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں جتنے بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں، جو بھی علم آیا ہے، جو بھی کام ہے، سب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں انسانوں کو۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جو نظام تھا پہلے سے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی وہ نظام سکھایا کہ اس نظام کے تحت اب ایک کام جو ہے وہ صرف ایک جگہ پر نہیں ہوتا، بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، تو وہ ایک شخص نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے یقیناً ان کی طرز پر ہی انسانوں کو سکھایا ہے۔ ہم سے اگر اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے تو خدا تعالیٰ ہمیں اس کو معاف فرما دے، اور ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔